अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हमारे तकरीबन 18 से 19 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पे टाइप कीजिए www.batejuta.com और talkshoe.com भी आप एंटर कर सकते हैं। और इसमें आपको बहुत सारी नामवर शख्सियत मिलेंगी, जिसमें सहाफ़ी, दानश्वर, पॉलिटिशियन, पुलिस ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, बहुत सारी मालूमाती गुफ्तगू वहाँ आपको मिलेगी। और सर्च बॉक्स या कॉलर आई डी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आज का प्रोग्राम ट्रैवलिंग के हवाले से, जो लोग हिजरत करना चाहते हैं पाकिस्तान से उसके हवाले से, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। वो ख़वातीन व हज़रात जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं दूसरे ममालिक में, उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, इस हवाले से हम आज प्रोग्राम करेंगे। हमारे दरमियान में हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर शाहिद साहब, जो फाउंडर एंड सीईओ हैं मर्जन वर्ल्ड ग्रुप के। इसके अलावा नाजरीन, इनके अल्लाह ताला ने इनको बेतहाशा सलाहियतें दी हुई हैं। फॉर्मर एसोसिएटेड मेंबर CPLC हैं, फॉर्मर हेड ऑफ टास्क फोर्स सिंध पाकिस्तान साइबर क्राइम, फॉर्मर एक्टिंग डिप्टी चीफ CPLC हैं मलीर जोन के। इसके अलावा इन्होंने रिसीव किया मेमार वतन अवार्ड फ्रॉम डिप्टी स्पीकर सिंध प्रोविंशियल असम्बली। खुशकिस्मती है कि इन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। अपनी मसरूफियात में अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर शाहिद साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने तुर्की से हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है। बहुत सारी मसरूफियात हैं आपके, टाइम जोन को भी मद्देनज़र रखते हुए आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हों और फिर पाकिस्तानियों के लिए दूसरे ममालिक में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हों, वीज़ा पॉलिसीज़ जो तुर्की में हैं उसके हवाले से, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको क्या क्या सहूलतें मिल सकती हैं तुर्की में, जो बच्चे स्टूडेंट के तौर पर वहाँ जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उसके हवाले से भी हम आज आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो शाहिद साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे लिसनर को अपने बारे में थोड़ा सा ही बताइएगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है मॉर्जिन वर्ल्ड ग्रुप, और कि आप फाउंडर भी हैं, तो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, क्या मकसद है, क्या बनाने का मकसद था, क्यों स्टार्ट किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये वक्त दिया, ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिस जी पे हम कुछ वेलकम। बात कर सकें। जी जी और वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर अनवारी है। और जो कंपनी है मॉर्गन वर्ल्ड जो है वो पिछले 21 साल से एक रजिस्टर्ड कंपनी है, जो कि पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है और तुर्की में भी रजिस्टर्ड है और यूएस में भी रजिस्टर्ड है। और इसमें हम चूंकि टेक्सटाइल बिजनेस से रिलेटेड हैं, और हमारा मॉर्गन वर्ल्ड एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फर्म है, जिसमें जो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं स्पेशली तुर्की की तरफ, उनको हम जो है उनको असिस्टेंस देते हैं। उसमें हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें मेन जो लोग हैं, हमारा जो मेन 90% बिजनेस का जो एरिया है वो टर्किश सिटीजनशिप एक्वायर करने का है। और उसमें हमारे पास पाकिस्तान से भी बहुत लोग हैं और इंडिया से हैं, और वो पाकिस्तानी, इंडियन और इवन बांग्लादेशी जो ऑलरेडी पहले माइग्रेट किए थे, आज से कोई 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले, यूएस में, इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, वो अब उनकी दिलचस्पी ये है कि वो टर्किश सिटीजनशिप एक्वायर करें और अपनी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा अपने बच्चों के साथ तुर्की में गुजारें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे एक आम, आप पाकिस्तानी की मैं जैसे बात करूं, आपने तो दूसरे ममालिक का भी नाम लिया कि हो सकता है, और जैसे एक आम पाकिस्तानी है वो तुर्की जाना चाहता है और उसके पास कम बजट है, वो वहाँ की सिटीजनशिप हासिल करना चाहता है या वहाँ पर कोई कारोबार शुरू करना चाहता है, तो वो किस तरह स्टार्ट ले सकता है? जी। टर्की की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं वो पहले बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, और कोई भी शख्स, सबसे आसान तरीका ये था कि कोई भी शख्स आता था, अगर वो कोई भी विजिट वीज़ा पे या टूरिस्ट वीज़ा पे आए,
اور آنے کے بعد وہ ایک امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کا گوچے دائرسی، جس میں وہ اپنے بیسک ڈاکیومنٹ جمع کراتا تھا ود اے رینٹل کانٹریکٹ کہ جی میں یہاں پہ آیا ہوں اور مجھے یہاں پہ رہنا بڑا اچھا لگا ٹرکی میں، اور میں نے یہ گھر کرائے پہ لے لیا ہے، اور اب مجھے آپ یہاں کا ایک رہائشی کارڈ بنا دیا جائے، یعنی کہ جیسے ریزیڈنس پرمٹ ہے۔ تو ٹرکش گورنمنٹ ان کو آرام سے 1 سال کا ریزیڈنس پرمٹ دے دیتی تھی، جو کہ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ ہوتا تھا۔ اس کے تحت کوئی بھی شخص یہاں کمپنی کھول سکتا تھا، اگر وہ فیملی کے ساتھ ہے تو اس کے بچوں کی ایجوکیشن 12th اسٹینڈرڈ تک گورنمنٹ اسکول میں فری تھی، اس کے ساتھ ہیلتھ فیسلٹیز تھی، ساری تھی۔ اچھا، بعد میں ہوا یہ کہ بہت سارے لوگ آئے اور پھر چیزیں تھوڑا سا غلط، پھر وہ اللیگلز بھی آئے، اس وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنی پالیسیز کو اسٹرکٹ کر لیا ہے۔ تو اب یہاں پہ سیٹل ہونے کے کئی طریقے ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے لو انویسٹمنٹ کے ساتھ کس کس طریقے سے سیٹل ہوا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص آتا ہے یہاں پہ کمپنی کھولتا ہے اور اپنا یہاں پہ کوئی اپنی فیلڈ آف ایکٹیویٹی دکھاتا ہے کہ میں یہاں پہ ایک بزنس ہے اور اس میں منیمم $100,000 میں اس بزنس میں انویسٹ کروں گا، اور وہ یہ پیسے اگر بینک میں شو بھی کرتا ہے تو بھی اس کو ریزیڈنس پرمٹ بنا کے دے دیا جاتا ہے، اور وہ اپنی بزنس جو بھی اس کا فیلڈ آف ایریا ہے، جو وہ سمجھتا ہے جس میں اس کی ایکسپرٹیز ہیں، وہ اس میں اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کو ایک ریزیڈنس پرمٹ دے دیا جاتا ہے، اور اس کو تمام فیسلٹیز ویسے ہی ملتی ہیں جیسے ہیلتھ ہے، 12th اسٹینڈرڈ تک ایجوکیشن ہے، کمپنی کی فارمیشن ہے، اس نے گھر خریدنا ہے یا رینٹ پہ لینا ہے، جو بھی ہے وہ سارا اپنا چلا سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ جی دوسرا طریقہ جو ہے ایک ان کا جو کافی اچھا پروگرام ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص یہاں پہ $200,000 کا پلیس آف لیونگ لیتا ہے، یعنی کہ کوئی اپارٹمنٹ لے لیتا ہے رہنے کے لیے، جس کی ویلیو جو ہے وہ $2 lakh کے برابر ہو، اور اس کی ساری ڈاکیومنٹیشن بھی اس کو کوالیفائی کرتا ہو اس ریزیڈنس پرمٹ کی اپلیکیشن کے لیے، اس کے لیے ابھی ٹرکش گورنمنٹ نے کچھ ایریاز کو فارنرز کی بائنگ کے لیے کلوز کیا ہوا ہے، یعنی کہ خرید تو سکتے ہیں لیکن ان کی امیگریشن پروسیس نہیں ہو سکے گی، یعنی کہ اس کا ایک سرٹن کرائٹیریا ہے کہ یہ علاقے میں فارنر جو ہے وہ پراپرٹی بائی کر سکتا ہے اور اس کے بہاف پہ اپنا ریزیڈنس پرمٹ لے سکتا ہے۔ تو $200,000 کا اگر کوئی بھی فارنر یہاں پہ پراپرٹی بائی کرتا ہے، اس میں رہتا ہے، تو اس کو یہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ منیمم 2 سال کا ایک ساتھ ایشو کر دیا جاتا ہے، اور اس کو تمام جو بینیفٹس جو میں نے ابھی بیان کیے تھوڑی دیر پہلے وہ اس کو ملتے ہیں۔ اور اگر یہ پاتھ بھی جاتا ہے سٹیزن شپ کی طرف، لیکن یہ تھوڑا لمبا پاتھ ہے، اگر وہ شخص 5 سال رہتا ہے ترکی میں، اس 5 سال کے درمیان میکسیمم 180 دن اگر وہ باہر گزارتا ہے ٹرکی سے، اس سے زیادہ نہ گزارے، یہ کنڈیشن ہے، تو 5 سال بعد وہ ایلیجیبل ہے کہ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس کا خلاصہ دیکھیں کہ اس کی انویسٹمنٹ کا سائز ہو گیا $2 lakh، اور اس کا جو ڈیوریشن ہے جو اس کو یہاں پہ لگیں گے سٹیزن شپ کی طرف چلنے کے لیے، وہ لگیں گے 5 سال، اس کو یہاں گزارنے پڑیں گے، تو وہ سٹیزن شپ کے لیے ایلیجیبل ہو جائے گا کہ وہ اپلائی کر سکے۔ ایک تو راؤٹ یہ ہے۔ جی جی دوسرا راؤٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی $4 lakh ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتا ہے، $4 lakh ٹھیک یو ہاں ایس یس، جی US ڈالر، جی جی اگر وہ بے شک کوئی دکان ہو، بے شک وہ کوئی ولا ہو، بے شک وہ کوئی اپارٹمنٹ ہو، ایک سے زیادہ ہو، بے شک 2 اپارٹمنٹ ہو، 3 ہو یا 1 ہو، تو 3 سے 6 مہینے کے درمیان ٹرکش جو گورنمنٹ ہے وہ پوری فیملی کو ٹرکش پاسپورٹ دے دیتی ہے۔ اچھا یہ تو Yes، پوری فیملی کے چاہے پوری جتنے بھی فیملی ممبر ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر برتھ ریشیو تو زیادہ ہے، 5 ہو 6 ہو جتنے بھی بچے ہو ان کا جی وہ سب کو لیگل کر دیتے ہیں۔ جی جی، آپ وجہ بات ہے، لیکن وہ 18 سال سے کم ہو بچے، اچھا 18 سال سے یہ ریکوائرمنٹ ہے، اچھا جی صحیح، جی، یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ اچھا تو اسپاؤس کو اور بچوں کو وہ بے شک 1 ہو یا 5 ہو یا 8 ہو، لیکن ان کی عمر 18 سال سے کم ہونی چاہیے، تو پوری فیملی کو ٹرکش گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیزن شپ دے دیتی ہے۔ اس میں ان کا یہاں رہنا بالکل ضروری نہیں ہے، وہ چاہے رہیں چاہے نہیں، اور وہ چاہے اپنی پراپرٹیز کو رینٹ پہ دے دیں تاکہ ایک رینٹل انکم ان کو مل جائے،
اور چاہے اس کو خالی رکھیں، چاہے وہ کچھ پراپرٹی میں رہ لیں، کچھ کرائے پہ دے دیں، اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. صرف 3 سال وہ اس پراپرٹی کو بیچ نہیں سکتے. اچھا وہ پراپرٹی بلاک کو ہو بھی. جاتی ہیں 3 سال کے لیے. اچھا اچھا صحیح. 3 سال بعد جیسے ہی آپ کی سٹیزن شپ کو ایکوائر کیے ہوئے 3 سال ہو جاتے ہیں تو ان پراپرٹی کو چاہے تو آپ لیکویڈیٹ کر دیں، آپ کی سٹیزن شپ رہے گی. اور یہ پھر جنریشنز تک چلتی رہتی ہے، کیونکہ ونس آپ کے بچوں کے پاس پاسپورٹ ہے، ٹرکش پاسپورٹ ہے، تو جو کل کو ان کی جنریشن چلے گی، ان کے بچے ہیں، تو وہ کنٹینیو چلتی رہے گی. اس کنٹینیو میں چل. پھر جتنے بھی ٹرکش سٹیزنز کے بینیفٹس ہیں، سارے کے سارے بینیفٹ ان کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی اس سلسلے میں مورگن کمپنی جو ہے، جیسے اب آپ نے کہا کہ $4 لاکھ پھر $2 لاکھ بھی اگر جو چاہیں گے تو اس صورت میں ٹرانسفر کرنا بھی ایک بڑی رقم ہے. ٹرانسفر کرنے میں جی کیا ہیلپ آؤٹ کرتی ہے لوگوں کی؟ جی. ہاں دیکھیں، جو لوگ پاکستان میں نہیں ہیں، دوسرے ممالک میں ہیں آلریڈی، جیسے آپ کے یو ایس کے میرے پاس بہت کلائنٹ ہیں، اور آپ کو شاید حیرت ہو کہ پچھلے کم از کم میرا محتاط اندازہ ہے 2 سال سے ہم نے سب سے زیادہ جو سٹیزن شپ کی ہے وہ امریکن پاسپورٹ ہولڈرز کی ہے. واہ. اچھا لوگ ہمیں یہ ہم سے پلے اراؤنڈ کرتے ہیں کہ ہم گھومنے کے لیے جا رہے ہیں. ہاں یہ کیونکہ بعض اوقات آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ ہم سے ریفرنس بھی مانگتے ہیں. یار اگر آپ کا فرض کیجئے کہ شکاگو میں آپ نے کی ہے تو کوئی ریفرنس دیں گے تو ہم ان سے سمپلی معذرت کر لیتے ہیں جیسے. اور دوسرے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو آلریڈی گلف کنٹریز میں سیٹل ہیں جی جی اور وہ وہاں ایک اچھی مناسب جاب کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ڈاکٹرز کا پورا گروپ ہے ہمارے پاس، جی جی. جو جس میں انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں، سری لنکن ڈاکٹرز ہیں. تو وہ کیا کرا، انہوں نے اپنی فیملی کو مائگریٹ کروا دیا ٹرکی میں سٹیزن شپ لے کے، اور خود وہ ابھی تک سعودی عرب میں اگر جاب کر رہے ہیں یا عمان میں کر رہے ہیں یا قطر میں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی جابز وہاں کنٹینیو کی ہوئی ہے. کیونکہ اس بات پہ ایک تو یہ بہت فاسٹ ہے، دوسرا اس میں کوئی شرائط نہیں ہے کہ آپ نے رہنا ہے یا آپ نے لینگویج کا کوئی ریکوائرمنٹ ہے، کوئی ٹیسٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف آپ کا کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے کوئی، باقی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کی. باقی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اچھا جی اس میں ایک چیز یہ دیکھنے میں آئی ہے، جیسے کہ بچے پڑھنے کے لیے بھی وہاں جاتے ہیں، تو آیا وہ کون سی زبان ان کو ترکش میں ایجوکیشن لینی ہوگی یا انگلش بھی لے سکتے ہیں، اس میں پڑھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں وہاں پر. جی. ٹرکی میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ساری دنیا سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور جو یہاں پہ اسٹیٹ یونیورسٹیز بھی ہیں جس میں بعض میں انگلش میڈیم میں پڑھایا جاتا ہے. آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے جو کلاسز لینی ہیں وہ انگلش میں لینی ہے، اور بعض اسٹیٹ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ ٹرکش لینگویج میں ہی پڑھایا جاتا ہے. تو اب چونکہ یہاں پہ بہت رجحان ہے یورپ سے، ایون کینیڈا سے، اور باقی سارے جو ہمارے ایشین کنٹریز ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں، تو انگلش میں پڑھایا جاتا ہے. آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے انگلش میں پڑھنا ہے. اچھا زبردست. جی صحیح. اچھا اس کا اسٹوڈنٹ ویزا وغیرہ کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے کوئی لائک پاکستان سے کسی نے ماسٹرس کرنا ضروری ہوتا ہے یا بیچلرس کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، یا ہائی اسکول کے بعد بھی کچھ بچے کوشش کرتے کہ کیونکہ وہ انڈر ایج ہوتے ہیں تو ویٹ کر لیتے ہیں، وہ مس کرتے ہیں کچھ ایئر اور اس کے بعد پھر اپلائی کرتے ہیں 18 کے ہونے کے بعد؟ اس کے بعد اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا. جی. اچھا، پاکستان میں تو پہلے تھوڑا پرابلم تھا، کیونکہ ہمارا جو گریجویشن کی ڈگری تھی وہ 2 سال میں مکمل ہو جاتی تھی، کہ جبکہ دنیا میں باقی ممالک میں 4 ایئر کا بیچلر پروگرام ہوتا تھا. تو یہ چیزیں پھر مس میچ ہو جاتی تھی. تو پہلے کے وقت کا جو گریجویٹ ہوتا تھا، جب وہ ایڈمیشن لینے کے لیے ماسٹر پروگرام میں جاتا تھا تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جو باہر ہیں. جی. اب چونکہ سسٹم پاکستان میں بھی ٹھیک ہو چکا ہے، اب ہمارا بھی جو گریجویشن کی ڈگری وہ 4 سال میں مکمل ہوتی ہے. تو اگر کوئی ہائی اسکول یعنی کہ پاکستان کے مطابق اگر ہم بات کرتے ہیں، کوئی انٹرمیڈیٹ کر لیتا ہے یعنی کہ ایف ایس سی کر لیتا ہے یا ایف اے کرتا ہے یا آئی کام ہوتا ہے، جو بھی جو 12 اسٹینڈرڈ پاس کر لیتا ہے تو وہ انڈر گریجویٹ پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. اچھا زبردست. اچھا اس میں اس کی فیلڈ اس کو سلیکٹ کرنی ہے کہ اس نے آگے کیا پڑھنا ہے. تو یہاں پہ کوئی تقریباً 208 یونیورسٹیز ہیں ٹرکی میں جو ایڈمیشنز دیتی ہیں. پھر اس کے علیحدہ کرائٹیریا ہے. اگر آپ نے ہیلتھ سائنسز میں پڑھنا ہے
تو اس کا ذرا کرائٹیریا ٹف ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ بغیر کسی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے بھی ایڈمیشن دے دیتی ہیں، لیکن جتنی بھی جو اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں، پبلک یونیورسٹیز ہیں، ان کا ایک سسٹم ہے، جیسے این ٹی ایس ہوتا ہے پاکستان میں، کراچی میں میرے خیال میں یہ زیادہ آپریٹ کرتا ہے. جی اسی جی. طرح یہاں پہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یوس کہلاتا ہے وہ. اچھا یوس صحیح. جی. ٹھیک. یوس کو آپ کو پاس کرنا پڑتا ہے، پھر آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں کسی اسٹیٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے. ہوں لیکن جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ بھی کوئی بہت مہنگی نہیں ہیں، ہوں اور وہاں آپ انگلش میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ یوس کو جو ہے وہ پاس کریں. اور آپ سمجھ لیجئے کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ $2,200 اور $2,500 سالانہ میں بھی آپ کو ان کی فی اتنی ہے، $2,000 سے $2,500 میں بھی. مہنگی تو مہنگی بھی ہیں، لیکن میں منیمم سائٹ آپ کو بتا رہا ہوں. منیمم سائٹ صحیح. جی. جی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ترکی کی جو لائف ہے وہ کیسی ہے؟ جس طرح فیسلٹیز امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ ہے. ہم ایک دور آیا تھا، آپ کو پتہ ہوگا کہ لوگ امریکہ اور کینیڈا کا رخ بہت کر رہے تھے. تو وہاں ایسا کیا چارم ہے، ایسی کیا اپرچونیٹیز ہیں جس کی طرف لوگ امریکہ، آپ نے جس طرح کہا کہ آپ کے بہت سارے کلائنٹس سے جو امریکہ سے کی سٹیزن شپ ہونے کے باوجود ترکی کی سٹیزن شپ لی، تو ایسا کیا بڑی اٹریکشن کیا ہے وہاں پر؟ جی. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک تو مسلمان ملک ہے، ہوں تو ٹرکی آپ سمجھ لیجئے پاکستان اور امریکہ کے درمیان کی کوئی چیز ہے. اچھا. اور بیسک جو انفراسٹرکچر ہے یہاں پہ وہ بہت اچھا ہے. لائف یہاں پہ بہت شاندار ہے. ایک تو مساجد سب قریب قریب ہیں، بہت شاندار مساجد ہے. کہیں بھی آپ بیٹھتے ہیں تو کھانے پینے کے کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو بھی کھا رہے ہیں وہ حلال ہے. کیوں میں ٹریول کرتا ہوں یو ایس بھی اور یورپ وغیرہ بھی، تو مجھے اندازہ ہے کہ کیا مشکلات ہوتی ہیں خاص طور پہ اس میں. تو جو خاص طور پہ وہ لوگ ہیں جو اب تھوڑا سا اسلامک آئیڈیالوجی کی طرف تھوڑا زیادہ راغب ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ٹرکی از اے گڈ پلیس، اینڈ اٹ از اے تو گڈ پلیس. میں خود جاتا مذہبی ہوں. آزادی ہے وہاں پر. مذہبیت بالکل ہے، آزادی ہے. مذہبی. اندازاً کتنے پاکستانی وہاں پر ہوں گے خاندان، ہاں، اور اس یا کا کوئی ٹوٹل ایگزیکٹ پاکستانیوں فگر کی تو نہیں کل ہے، تعداد؟ جی جی. لیکن میرا محتاط اندازہ ہے کوئی 35,000 کے قریب ہوں گے. کوئی ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے، لیکن 35 سے 45,000 کے درمیان ہے 35 سے ٹوٹل 45,000 پاکستان. کہہ لیں. اچھا، اچھا. تھوڑی اس میں ریورس مائگریشن بھی ہوئی ہے ٹرکی سے، یہ بھی ایک نوٹ کرنے کی چیز ہے. میرا محتاط اندازہ ہے کوئی 7 سے 10 ہزار لوگ واپس چلے گئے ہیں یہاں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ آپ بہت آسانی سے ایک رینٹل ایگریمنٹ بتاتے ہیں کہ یہ گھر میں نے کرائے پہ لے لیا ہے اور اب میں یہی رہنا چاہتا ہوں، تو ٹرکش گورنمنٹ ان کو ریزیڈنس کارڈ بنا کے دے دیتی تھی. تو اچھا. اب چونکہ ان کی امیگریشن پالیسیز جو ہیں وہ بہت سخت ہو گئی ہیں، اور انہوں نے ایک ٹائم دیا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اس کو اب ایکسٹینڈ نہیں کریں گے ریزیڈنس پرمٹ. آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ ہونا چاہیے، آپ کے پاس جو ہے یا تو پراپرٹی ہونی چاہیے یا آپ کی کمپنی ہونی چاہیے. تو بہت سارے لوگوں نے جب ان کو یہ مشکلات آئیں تو انہوں نے ان کی کہہ لیں کہ وہ نہیں لے سکتے تھے پراپرٹی میں، یا وہ کمپنی کھولنا نہیں چاہتے تھے، تو وہ ایک ریورس مائگریشن بھی ہوئی ہے یہاں پہ، جس کا ایک اندازاً میں آپ کو بتاؤں کہ 7,000 سے 9,000 لوگ جو ہیں یہاں سے واپس گئے ہیں. واپس گئے. اچھا جی. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ترکی کے اندر آپ نے بتایا وہاں پر زیادہ تر فیلڈ کی کس قسم کی جابز ہیں؟ آئی ٹی کی ہیں، ڈاکٹرز کے لیے اپرچونیٹیز ہیں، یا انجینئرس ہیں؟ کیونکہ دیکھیں امریکہ بہت سارے لوگ جب آج سے 30 سال پہلے ایک بہت رجحان ہوا 25 سال پہلے امریکہ آنے کا، تو لوگوں نے یہاں پہ آ کے ایون ہی کہ وہ ڈاکٹر انجینئر پاکستان میں تھے، اچھی جابس کرتے تھے، یہاں پہ اور جابس کی. تو وہاں پر آتے کے ساتھ ہی کون سی اچھی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ جس میں ان کو فوراً ارننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ جی. دیکھیں توصیف صاحب، میرا ماننا یہ مائگریشن آپ دنیا میں کہیں بھی کریں وہ ایک آسان پروسیس نہیں ہے. جی جی. وہ کہیں بھی چلے جائیں، اس میں اپنے نوعیت کی مشکلات ہیں. اسی طرح کی مشکلات تھوڑی یہاں پر بھی ہیں کہ آپ آتے ہی ہیں، ایک تو تھوڑا لینگویج بیریئر ہے، جی جی. چیزوں کو ایک دم سے آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو میں جو ہم نے تقریباً ہزاروں لوگوں کو مائگریٹ کروایا ہے ترکی میں، اور ان سب سے میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ سوچ کے آئیے کہ 6 مہینے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے.
6 महीने का टाइम है। मैक्सिमम अपना बजट लेके चलिए कि आप 6 महीने आपने यहाँ पे बैठ के खाना है, या उस 6 महीने में आपने तैयारी करनी है कि आपने करना क्या है और उसकी वो करें। टर्की जो है वो बाज स्टैट्स के मुताबिक दुनिया की 15वीं बड़ी इकोनॉमी है, और बाज जगह लिखा है कि 17वीं बड़ी इकोनॉमी है। तो इनका सिर्फ जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $262 बिलियन है। वाह, जबरदस्त, ये तो बहुत स्ट्रांग है। यानी कि पाकिस्तान इतना एक्सपोर्ट 14 साल में नहीं करता जितना ये एक साल में करता है। 1 साल में करते हैं तो बहुत ठीक है, ज्यादा और दूसरी तरफ आप देखिए कि आबादी के लिहाज से ये 1/3 मुल्क है पाकिस्तान से। पाकिस्तान अगर 24-25 करोड़ पे खड़ा हुआ है तो ये भी 8.5 करोड़ पे है, यानी कि 1/3 ऑफ लाइक पॉपुलेशन है। उसके बावजूद इनका सिर्फ जो एक्सपोर्ट है वो जो है $262 बिलियन का 2024 में इन्होंने क्लोज किया है, प्लस कोई अराउंड $50 बिलियन की इनकी इंडस्ट्री सिर्फ टूरिज्म की है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी में इतना ज्यादा एक्सपोर्ट में हमें तो बहुत एक जर्रे का भी बहुत ही छोटा हिस्सा चाहिए अपने आप को यहाँ सेटल करने के लिए। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के हवाले से अगर कोई शख्स अच्छी ट्रेडिंग जानता है, और वो क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, टर्किश बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी में नहीं बोल पाते हैं, और अगर कोई ट्रेडिंग का बिजनेस सेट करता है तो मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे काम करने के लिए। टूरिज्म में काम करना चाहते हैं, पूरी दुनिया से कोई 5 करोड़ लोग सालाना आते हैं, जिसको ये बढ़ा के 6 करोड़ पे लेके जा रहे हैं। पहले ये फिगर 3 करोड़ था सालाना का, जो बढ़ते बढ़ते लास्ट ईयर की क्लोजिंग है कि 5 करोड़ लोग, 50 मिलियन लोग सालाना टर्की आते हैं टूरिज्म की गर्ज से, और इनका टारगेट है कि विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स इसको ये 60 मिलियन पे लेके चले जाएं। वाह, ये तो तो बड़ी ग्रोइंग कंट्री। तो ये कहना गलत ना होगा कि चढ़ते सूरज की जमीन ही है, ये सरजमीन बन रही है तरक्की। इतने लोग जिस बिल्कुल तरह सऊदी अरब ने, दुबई ने खास तौर पर, हालांकि दुबई में ऑयल नहीं है, सिर्फ उन्होंने टूरिज्म के ऊपर इतना पैसा कमा लिया है कि वो तरक्की कर रहा है, और कहाँ उनकी बिल्डिंग्स देख लें, उनकी तरक्की कर लें। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो कंपनी है मॉर्गन ग्रुप जो है, अगर कोई साहब या साहिबा ये आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप किस तरह उनकी रहनुमाई कर सकते हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम तो सिर्फ प्रोग्राम करते हैं, जहाँ जाए वायरल होता है, लोगों की समझ में आता है। जिस तरह आपने कहा कि लोग यूएस से ले रहे सिटीजनशिप, और यकीनन कनाडा के भी लोग होंगे। ये वो कंट्री, मैं कहता हूँ अमेरिका तो डेड एंड है, इसके बाद आप और आगे कहाँ जाएंगे? ठीक है ना। लेकिन लोग रिवर्स हो रहे हैं, ये मेरे लिए बड़े उचंबे की बात थी। जी, मैं भी परसों है वो, बल्कि आप शिकागो से हैं, शिकागो से ही एक साहब है, मैं नाम नहीं ले सकूंगा जी उनका, क्योंकि हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नीज होती हैं, लोग आते हैं मीटिंग करते हैं, वो पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, उनके बिहाफ पे सारा प्रोसेस A to Z उसको अंडर वन रूफ हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। उनको ब्रीफिंग देना, उनको समझाना, उनको लीगल सपोर्ट देना, उनका टैक्स में जो कि कंपलसरी एक टैक्स में रजिस्टर होना जरूरी होता है वो करना, उनका बैंक अकाउंट, उनको मनी ट्रांसफर में सपोर्ट करना, ये सारा अंडर वन रूफ होता है। उनका सारी की सारी सिटीजनशिप का प्रॉपर प्रोसेस, उनका प्रॉपर्टी बाइंग, उनकी जो एक्सपर्टीज रिपोर्ट है। चूंकि मैं थोड़ा सा रियल एस्टेट को यहाँ पे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। जी। उसकी वजह ये है कि ये जो सिटीजनशिप के और भी कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो रियल एस्टेट वाला तरीकेकार है कि ये जो $4 लाख जो इन्वेस्ट करते हैं, ये बड़ा ही ट्रांसपेरेंट और बड़ा ही शानदार तरीका इन्होंने बताया है। कोई भी शख्स अगर कोई प्रॉपर्टी लेता है और वो एग्रीमेंट साइन करता है, तो गवर्नमेंट का एक इदारा है जो उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रोसेस करता है पहले। अगर कोई अपार्टमेंट फॉर एग्जांपल मैंने लिया है जिसकी कीमत $2 लाख तय हुई है मेरी सेलर के साथ, तो पहले एक वैल्यूएशन रिपोर्ट रन होगी जिसको गवर्नमेंट का एक रिलेटेड इदारा है वो उसको प्रोसेस करता है, और वो उसका तरीकेकार ये वो देखता है कि जहां मैं अपार्टमेंट खरीदा है उसके आसपास अपार्टमेंट कितने के बिके हैं, कितने स्क्वायर मीटर के बिके हैं। तो वो अपनी एक वैल्यूएशन या एवैल्यूएशन निकाल के देता है कि मेरी नजर में जो आपने अपार्टमेंट खरीदा है
وہ 1,80,000 کا یا 2,10,000 کا ہے یا $2,00,000 کا ہے. ٹھیک ہے. اس سے جو بائر ہوتا ہے, جو انویسٹر ہے, جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہا ہے, اس کا مائنڈ بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ یار اگر یہ میں نے $2,00,000 کی چیز لی ہے تو واقعی اس کی ویلیویشن رپورٹ بھی 2,00,000, اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو چیز سودا کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی فارنر پراپرٹی خریدتا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں فار ایگزامپل $2,00,000 موجود ہیں, تو وہ پہلے $2,00,000 ٹرکش سینٹرل بینک, جیسے کہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک ہے اس طرح یہاں پہ ٹرکش سینٹرل بینک ہے, پہلے وہ ڈالر اس کو فروخت کیے جاتے ہیں. وہ ایک پروسیس ہوتا ہے, سارا ڈیجیٹل ہوتا ہے, ود ان منٹس اور یہ پروسیس ہو سارا جاتا ہے. لیگل پروسیس بتا رہے ہیں. سارا لیگل ہے, سارا لیگل ہے. سارا لیگل. جی جی. تو وہ پیسے وہاں جاتے ہیں, اس کے بدلے میں وہ ٹرکش لیرا دیتے ہیں, اور سیلر جو بائر ہے اس کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ ڈائریکٹ سیلر کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے. مڈل مین کسی کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ نہیں جاتی ہے. جی. اچھا, لیکن اس میں یہ میں واضح کر دوں کہ ٹرکی آج ابھی تک پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کتنے آ رہے ہیں, اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا ہے. اچھا, یہ زبردست ہے. اچھا. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو منی ٹریل دکھانی ہے کہ جناب یہ پیسے میں نے یہاں سے تھے یا یہ پیسے میرے وائٹ تھے. ایسی کوئی شرائط فی الحال ٹرکی نے نہیں رکھی ہوئی ہیں. جیسے شکاگو میں یا یو ایس میں ہے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ 10,000 سے اوپر جاتا ہے تو فوراً بینکر انفارم کرتا ہے IRS کو اور متعلقہ اداروں کو کہ ان کے اکاؤنٹ جو ہے 10,000 سے زیادہ ہو گئے, یا آپ نے 5,000 یکمشت جمع کرا دی ایک ساتھ ہی, تو فوراً انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. جی. تو یہاں پہ فی الحال ایسی کوئی شرائط نہیں ہے. صرف شرط یہ ہے کہ $4,00,000 آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے, اس کی آپ پراپرٹی بائی کریں اور وہ ڈائریکٹ سیلر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے چاہیے. اس کی ساری ڈاکیومنٹیشن ہے, اس میں ہماری مورگن ورلڈ کی بہت ہی زیادہ ایکسپرٹیز ہیں. وی آر ون آف دی پائنیئر کمپنی جس میں ہم نے ہزاروں لوگوں کو, ہزاروں فیملیز کو بلکہ کہوں گا کہ ہم نے جو ہے وہ مائگریٹ کروایا ہے, اور ریزیڈنس پرمٹ کے لیے بھی اور سٹیزن شپ کے حوالے سے بھی. تو ایک ہی تمام سروسز ہم لوگ دیتے ہیں. اب کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے, یا تو میں اپنا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ آپ اسکرین پہ چلا دیجیے گا. بالکل. آپ فیل فری ہو کے اپنی ویب سائٹ وغیرہ بھی بتا سکتے ہیں, اپنا نمبر بھی بتا سکتے ہیں. لوگ کس طرح, میں نے جو آپ سے پوچھا تھا اس میں 2-3 کویشچن بھی کچھ لوگوں نے کیے ہیں, میں وہ بھی آپ سے ڈسکس کر لوں گا. پہلے آپ نا انفارمیشن لوگوں کو دے دیجیے, اور میں پروگرام کے آخر میں دوبارہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آخر میں بھی آپ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیے گا کہ لوگ کس طرح آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی. ایک تو ہماری ویب سائٹ ہے www.morganworld.com, یا میں اپنا نمبر بھی دے دیتا ہوں, اگر آپ کہیں تو میں بتا دوں نمبر ابھی زبانی. بالکل, یہ فیل فری. جی. یہ ٹرکی کا کوڈ, جی ٹرکی کا کوڈ ہے +90 اور 5060901771. یہ ڈائریکٹ میرا نمبر ہے, اور مجھ سے ڈائریکٹلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اور جو بھی بیسٹ سپورٹ ہوگی انشاءاللہ ہم دیں گے. جی. اچھا, ہمارے ایک لسنر نے سوال آپ سے کیا ہے کہ دنیا کے 10 ممالک یہ گھوم چکے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس نہ $2,00,000 ہیں نہ $4,00,000 ہیں, میں کس طرح ریزیڈنٹ ہو سکتا ہوں ترکی کا, اگر میں وہاں جانا مستقل سکونت اختیار کرنا چاہوں. جی. ہاں, اس میں 2 راستے ہیں. اگر ان کو کوئی کمپنی جاب آفر بھیج دیتی ہے, یعنی کہ یہ کسی کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں اور وہ کمپنی کہتی ہے ٹھیک ہے ہم ان کو ہائر کر رہے ہیں, تو وہ ان کو ورک پرمٹ بھیجے گی. تو اس ورک پرمٹ کے بہاف پہ یہ یہاں پہ آ سکتے ہیں, تو جاب اپنی کنٹینیو کر لیں, اور وہی تمام سہولیات ان کو ملیں گی جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی. اور یہ پاتھ بھی سٹیزن شپ پہ جاتا ہے اگر وہ 5 سال اس ورک پرمٹ کے ساتھ ٹرکی میں رہتے ہیں, تو بھی ایلیجیبل ہیں کہ سٹیزن شپ پہ اپلائی کر سکیں. یہ تو ایک طریقہ ہو گیا, ٹھیک ہے, جس میں کوئی خاص پیسے انوالو نہیں ہو رہے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ یہاں پہ آتے ہیں, اپنی کمپنی ایک فارم کر لیتے ہیں, لیکن اس میں پھر وہی شرط ہے کہ $1,00,000 کی انویسٹمنٹ شو کرنی ہے, لیکن اس میں ایک گنجائش یہ ہے کہ وہ $1,00,000 ان کو 24 مہینے میں بھی شو کر سکتے ہیں ٹرکش گورنمنٹ کو. انسٹالمنٹ وغیرہ جیسا پلان جو ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں. انسٹالمنٹ پہ
اور اس میں کئی دوسرے بہت سارے طریقے جس میں ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ میں ابھی بات نہیں کر پاؤں گا، اس پہ نہیں نہیں مناسب کوئی نہیں مسئلہ ہوگا. جی، آپ کے لیے ہاں، سہولت ہو جی. تو لیکن وہ دوسرے بہت سارے طریقے ہیں کہ جس طریقے سے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی ایک طریقہ ہے جس میں پیسے کوئی بہت زیادہ انوالو نہیں ہوں گے. جی بہت شکریہ. اچھا دوسرا ایک سوال یہ کیا ہے ہمارے لسنر نے کہ اگر وہاں پر 4 لاکھ کی پراپرٹی بائی کر لی جائے تو قانونی حیثیت ہماری کیا ہوگی؟ کیا وہ ہماری پراپرٹی ہوگی؟ اس کے ڈاکومنٹیشن پورے کمپلیٹ ہمارے، نہ کوئی دوسرا تو کلیم نہیں کر دے گا کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے، آپ یہاں ٹیمپریری ہیں یا ابھی یہاں کے سٹیزن نہیں ہیں تو ہم سے لے تو نہیں لی جائے گی واپس؟ جی جی بہت اچھا سوال ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرکی جو ہے وہ کسی گلف کنٹری کی طرح ہے، اور لیکن جیسے میں بتا معذرت دوں قطع ٹرکی. کلامی، جو کہ میں تھوڑا سا لوگوں کو یہاں کے حساب سے بھی گائیڈ کر رہا ہوں، جیسے یہاں پہ لوگ گھر بائی کر لیتے ہیں، پھر کچھ مالی پریشانی ہوتی ہے یا بیمار ہو جاتے ہیں، مارگیج نہیں دے پاتے، تو پھر بینک ہاں، واپس لے لیتا ہے وہ پراپرٹی. جی 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 جی. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں 100% اونرشپ آپ ہی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کے اونر ہوتے ہیں، اور اس میں کسی لوکل آدمی کی کوئی انوالومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ جو لا ہے وہ زیادہ تر یورپین لا ہے، گلف کنٹریز کی طرح نہیں ہے کہ جناب آپ کو اگر کاروبار بھی کرنا ہے تو کوئی کفیل چاہیے. جی جی. ٹھیک ہے، یا آپ یہاں پراپرٹی لے سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سٹیزن شپ تو چلے ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ انویسٹمنٹس بہت آئی ہوئی ہیں. سب سے اسٹیبل انویسٹمنٹ اس وقت پوری دنیا میں ٹرکی میں ہے. دبئی میں لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن دبئی کو میں تھوڑا ایک ببل مارکیٹ کی طرح کہتا ہوں کہ کبھی ایک دم اوپر جاتی ہے، کبھی ایک دم نیچے آتی ہے. کیونکہ وہاں پہ 96% بائر دبئی میں فارینر ہے، 4% لوکل بائر ہوگا. یہ بھی میں نے 4% زیادہ کر کے بتایا آپ کو. جب آپ ٹرکی کے اسٹیٹسٹکس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ 97% بائر خود ٹرکش ہے. صرف 3 to 4% جو بائر ہے وہ جو ہے وہ فارینر ہے، جس کا مقصد انویسٹمنٹ کرنا ہے، ہالیڈے ہوم لینا ہے، رینٹل انکم لینا ہے، ریزیڈنسی کے لیے اپارٹمنٹ کوئی خریدنا ہے، یا سٹیزن شپ کے لیے انویسٹمنٹ کرنا ہے، which is not more than 4%. اس لیے ٹرکی کی جو ریل اسٹیٹ مارکیٹ ہے وہ ایک نہایت اسٹیبل مارکیٹ ہے. اتنے عرصے میں کسی کو بھی یہ نہیں ہوا کہ یار میں نے $2 لاکھ کی چیز لی تھی، میری $1.5 لاکھ کی ہو گئی، جو کہ ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں اکثر ہماری چیزیں دیکھنے میں آتا ہے، اسپیشلی دبئی کے حوالے سے. جی تو یہ ایک جینون مارکیٹ ہے ریل اسٹیٹ کی. تو سٹیزن شپ تو ایک ہے ہی ہے، لیکن لوگ یہاں پہ ریل اسٹیٹ بائی بہت کر رہے ہیں، بہت زیادہ لینڈ میں کر رہے ہیں، ایگریکلچر لینڈ میں کر رہے ہیں، ولاز میں کر رہے ہیں. وہ اپنی انویسٹمنٹ کو، کیونکہ ایک تو رینٹل انکم مناسب ہے، دوسرا ایک کیپٹل گین جو ہے وہ یہاں پہ بہت ریزنیبل مل رہا ہے، اور بہت اسٹیبل مارکیٹ ہے. تو اس وقت جتنے بھی سمجھدار، یو ایس میں بھی اگر میں آپ کے یو ایس کے حوالے سے بھی بات کروں تو صرف سٹیزن شپ والے نہیں ہیں، یہاں پہ انویسٹرز کی بھی ایک بہت بڑی لسٹ ہے جن کی پاسپورٹ لینے میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن ان کی یہاں پہ ریل اسٹیٹ بائی کرنے میں بہت دلچسپی ہے. دلچسپی. بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر صاحب کہ آپ نے ہمارے لسنر کو بڑی مفید معلومات فراہم کی ترکی کی سٹیزن شپ وغیرہ لینے کے لیے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، اور ٹورزم کے حوالے سے بھی اسٹوڈنٹس جو جانا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کسی سب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لوگ وہاں سے مائگریٹ کر رہے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں. وہ لوگ غیر قانونی طریقے سے شپس دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حادثات ہو جاتے ہیں، لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو دیکھیں یہ بڑا آسان طریقہ ہے. آپ کے درمیان میں ڈاکٹر صاحب کو لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کیوں نہ اسٹریٹ طریقے سے چلیں. ضروری ہے کہ آپ وہ جو 10-15 لاکھ روپے دے کے، وہ کیا کہتے ہیں، ڈنکی کہتے ہیں، ڈنکی کو وہ لگاتے ڈنکی ہیں جو وہ. ہے، میں جی جی. بالکل. یہ اب یہ کہ آپ کو اسٹریٹ راستہ تو مل رہا ہے، اس میں آپ کی جان کو تو خطرہ نہیں ہے. آپ کو جو 8-10 لاکھ روپے آپ وہاں جمع کر کے لوگوں سے ادھار لے کر زمینیں بیچ کے جا رہے ہیں لوگ کہ ہم یہ اس ملک سے جانا چاہتے ہیں. لاکھوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ سال کے لوگ وہاں سے مائگریٹ کر رہے ہیں. تو زبیر صاحب جیسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں لانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان سے رجوع کیجئے، اور ان سے رجوع کر کے گائیڈ لائن ہے. ہو سکتا ہے آپ کے مطلب دیر از اے ول دیر از اے وے، سیدھی بات یہ ہے. بالکل. اور بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. میں بھی سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اپنی زبیر صاحب تھوڑی سی صورت لائن ہے، آپ کی. زندگی بہت قیمتی ہے.
جی جی. تو زبیر صاحب میں دوبارہ سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا نمبر اور اپنا آپ کی جو ویب سائٹ ہے لوگ کس طرح آپ سے کانٹیکٹ کر جی سکتے ہیں اور ان کو آپ کس طرح گائیڈ. اچھا اس کی کوئی فیس وغیرہ بھی ہے؟ میں یہ بھی آپ سے پوچھ لوں, سوری ہے میں نے پوچھا نہیں آپ سے, اس کی کوئی فیس وغیرہ آپ کوئی گائیڈ لائن وغیرہ لوگوں کو دیتے تو یہ بھی اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا, اپنا نہیں نمبر ہم اپنی ویب کوئی سائٹ. جی جی میں کر دیتا ہوں. پہلے میں فی کا بتا دیتا ہوں, ہم کوئی فی چارج نہیں کریں گے اپنی انیشیل کنسلٹنسی میں. جی لیکن جب کوئی شخص ہمارے ساتھ آ جاتا ہے تو ہم ایک سروس ایگریمنٹ ہے, پھر ہم اس کے تحت چلتے ہیں. انیشیل جو بھی گائیڈنس ہے وہ میں یا میرے جو آفس کے لوگ ہیں وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے, بالکل بے فکر ہو کے. اور میں سمجھتا ہوں آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے نہیں نہیں آپ کی بہت بہت ہمارے ہم جی وطنوں کے ساتھ, ہمارے مسلمان لوگوں کے ساتھ, کہ آپ نے ان کے بارے میں ایسا سوچا ان کی سپورٹ کے لیے اور آپ نے ریکمینڈ کیا. اس میں آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میں جی سمجھتا ویلکم ہوں. سر اینی ٹائم. جی جی تو اور اس چیز کو آپ جاری رکھیے گا انشاءاللہ تعالی, اور انشاء اللہ. میری کہیں بھی ضرورت ہوگی میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا اچھا ہوا ہوں ہم آپ سے کے میں ساتھ. نے شروع میں عرض کیا تھا, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ہم سے تو لوگ یہی کہہ کے جاتے تھے ہم بلو مسجد دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, گھومنے کے لیے جا رہے ہیں, 2 دن رک جاتے ہیں تو جہاز کے ساتھ فری میں ٹکٹ میں گھومنے کو بھی مل جاتا ہے. اندر کی کہانی کوئی نہیں بتاتا. ہم اندر کی کہانی میں آج آپ باہر کو لے کر آ گئے آپ کے لیے کہ یہ جو کہانیاں ہو رہی ہیں, ہر آدمی ترکی چلے جا رہا ہے بھائی. 5 دن 3 دن تو گھوم سکتا ہے, مہینے مہینے گھوم رہا ہے آدمی. اور اچھا ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات کہتے ہیں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ, اب ہمارے تو اللہ کا شکر ہے تھوڑے بال ہے بیچ سے گر رہے ہیں تو ہیئر ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں ہے, تو لوگ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا بھی نام دے دیتے. ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے گیا تھا, اندر کا مال مواد کوئی بھی نہیں بتاتا. میں یہی ہمیشہ سے کہتا ہوں, معذرت آپ کا تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں, میں نہیں جب نہیں بھی پلیز پلیز. کسی سے پوچھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں پاکستان کے لیے. اچھا تو لیکن یہ ہمارے پاس فوج کا ایک ادارہ ہے, وہ اسی لیے بنایا گیا ہے, اس کے باقاعدہ سیلری ملتی ہے, تو آپ کی جان کی نہیں آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے. اچھا جب بالکل میں درست. پوچھتا ہوں کہ آپ پاکستانیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں, تو پھر وہ بگلے جھانکتے ہیں. بالکل پاکستانیوں درست. کے لیے, پاکستان کے لیے تو جان دینے کے لیے تیار ہے, جذباتی فورمین ہر جگہ ملیں گے. لیکن یہی وہ بالکل مقصد ہے درست. کہ ڈاکٹر صاحب جیسے ڈاکٹر شاہد صاحب جیسے لوگوں کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ ڈاکٹر آپ کے محمد زبیر. ڈاکٹر محمد زبیر, سوری مجھے شاہد صاحب انہوں نے غلط نام بتا دیا, ہم سوری میں دوبارہ سے غلط نام دیا, زبیر صاحب. جی جی تو کیونکہ میرے سامنے آپ کا نام یہی لکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے تو زبیر صاحب, ڈاکٹر زبیر صاحب کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ تفصیلات بتا رہے ہیں ترکی کی سٹیزن شپ کے لیے, آپ ان سے کانٹیکٹ کیجئے. نمبر دوبارہ سے بتا رہے ہیں, ویب سائٹ آپ کو دوبارہ سے بتائیں گے, اور فری میں ہے. امریکہ میں تو ایک بہت بڑا فریز ہے کہ نتھنگ فری ان امریکہ, لیکن یہاں پہ یہ چیزیں یس. فری ہے آپ کے لیے. جی جی بالکل. جی ڈاکٹر صاحب آپ پلیز بتا دیجیے. جو ویب سائٹ ہے ہماری اس کا ہے www.morganworld.com. مورگن ورلڈ کی اسپیلنگ میں بتا دیتا ہوں, MORGENWORLD.com. یہ جی ایک ہی ورڈ ہے. دوسرا ڈائریکٹ میرا واٹس ایپ نمبر بھی اسی پہ ہے ٹرکی پہ, جو میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں, +905060901771. جی ریپیٹ کرتا ہوں, +905060901771. جی تو یہ میرا نمبر ہے, میں حاضر ہوں سب کے لیے. اپنے تمام اس کے لیے انڈیا سے بھی بہت ہیں لوگ جو مائگریٹ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں, خاص طور پہ مسلمان جو ہیں, جی جی باقی سبھی ہیں. میری سب کے لیے نیک دعائیں ہیں. جو شخص بھی ایک اچھے, ہجرت میں برکت ہے, ہجرت کیجئے, اور سفر وسیلہ میری ہے دعائیں سفر. کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے. جی جی لیکن اس کو آپ کبھی بھی مائگریشن کو آسان نہ سمجھیں. میں تھوڑا سا ٹف کر کے بتاتا ہوں, حالانکہ لوگ آسان کر کے بتاتے ہیں, سب کچھ اچھا 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 اور ہرا 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 بتاتے ہیں. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. اپنے ذہن کو اپنے آپ کو مضبوط کر کے مائگریٹ کریں, کہیں بھی کریں, اور یہ سوچ کے کریں کہ بہت سارے چیلنجز آپ نے دیکھنے ہیں. لیکن میرا یہ یقین ہے کہ کوئی شخص اچھی نیت سے ایک اچھے چیز کو لے کے دماغ میں جب مائگریٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے پناہ برکت دیتے ہیں انشاءاللہ. جی جی اور نیک دعائیں میری سب کے ساتھ. بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے جوائن کیا. آپ نے بہت مفید معلومات لوگوں کو دی ہیں, اور میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ سفر وسیلہ ہے ظفر. اور بے جو شک. غیر قانونی طریقے اختیار کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. ان کی ویب سائٹ ہے, لیگل آپ کو ایڈوائزز دیتے ہیں.
لیگل طریقے سے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، آپ لیگل طریقے سے جائیے. ایجنٹس کو لوگ پکڑ لیتے ہیں، وہ ان کے پیسے کھا جاتے ہیں، پھر لوگ روتے ہیں کہ یار ہمارے پیسے کھا گئے. اور میں ایک اور بات آپ سے کہہ دوں کہ امریکہ کینیڈا میں چارم ہے اور بھی بہت سارے مالک ہیں، کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے، تو یہ بھی مد نظر رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. اللہ بہت حافظ. شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. کوئی چاہیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر صاحب تھے. ترکی اگر آپ جانا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، گھومنا پھرنا چاہتے ہیں، کچھ اور مزید معلومات آپ کو چاہیے تو ڈاکٹر زبیر صاحب نے اپنا نمبر بھی آپ کو بتایا. مارگن ورلڈ گروپ کے نام سے ان کی ویب سائٹ ہے، آپ اس پہ وزٹ کر سکتے ہیں. اور آپ مزید معلومات کے لیے انہوں نے نمبر بھی اپنا بتایا ہے، آپ اس پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے درمیان میں ڈاکٹر محمد زبیر صاحب تھے. ترکی جانے کے لیے جو بھی لوگ خواہش مند ہیں ان سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے. اور انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، میرے لیے بھی بڑی نئی بات تھی کہ امریکہ سے بھی لوگ جا رہے ہیں اور وہاں کی سٹیزن شپ لے رہے ہیں اور وہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں. ایک اچھی اپرچونیٹی ہے انویسٹرز کے لیے، تو ضرور ان سے کانٹیکٹ کیجیے. آپ کی بھرپور رہنمائی کرتے ہیں اور فری میں کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ.